नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। तो नाज़रीन आपको भी शामिल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में राह नजात में। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो तरबियत औलाद है। इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ पहलू हैं जो हर बार अछूते रह जाते हैं, तिश्ना रह जाते हैं, जिन पर मजीद गुफ्तगू दरकार है। नाज़रीन, आज का जो दौर है ये फितनों से भरपूर है, मादियत परस्ती का दौर है, नफसी का दौर है। हर इंसान भाग रहा है, एक आपाधापी में जिंदगी है। न जाने कब सुबह होती है, कब शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। और इस आपाधापी में यूं तो हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को बेहतर उसकी परवरिश करे, उसको बेहतर तालीम और तरबियत दे, बेहतर उसके मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करे। लेकिन हमारी नज़रों से बहुत सारी चीज़ें चूक जाती हैं, सरफ़े नज़र हो जाते हैं जिन चीज़ों पर। उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करते हैं, उन्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी दुनिया के साथ साथ उनके दीन को, उनकी आखिरत को संवारने की भी कोशिश करते हैं। हम अपने बच्चों से ये तो कहते हैं कि आप अच्छे इंसान बने, आप बेहतर तालीम और तरबियत हासिल करके एक बेहतर मुस्तकबिल को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं या अपने बच्चों को सुबह शाम ये भी ताकीद और ये भी तलकीन करते हैं कि अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा मुसलमान होना भी ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन या तो उसे मजूसी बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं। तो जब हर बच्चा दीन फितरत पर, दीन तौहीद पर पैदा होता है, तो फिर अगर वो फर्जंदान तौहीद में से है तो उसके ईमान को बाकी रखना या उसकी आखिरत के सलामती पर, उसके नजात पर नजर रखना, ये एक मुसलमान का फर्ज अव्वली है। और आज कहीं ना कहीं हम खुद को इसमें गाफिल पाते हैं। तो आइए मौलाना साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना साहब, दुनिया को संवारने की फिक्र, खूब से खूबतर की तलाश तो हर माँ बाप की रहती है, लेकिन ऐसे कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की आखिरत पर नजर रखते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअय्यतिही। नाज़रीन किराम, तरबियत औलाद का जो मसला है वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, चंद सालों के लिए नहीं है, बल्कि एक जुहद मुसलसल है जो बच्चे की पैदाइश से कबल ही शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो ज़िम्मेदारी माँ बाप की बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा हो गया, 2 साल का है तब भी तरबियत की ज़रूरत है, 10 साल का हो गया तब भी तरबियत की ज़रूरत है, और जब वो शादीशुदा हो गया तब भी उसकी तरबियत की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आपकी वो औलाद जब खुद साहिब औलाद हो जाए तब भी उसकी तरबियत की ज़रूरत है, उसकी निगहदाश्त की ज़रूरत है। तो एक जुहद मुसलसल है, एक मुसलसल काविश है जो हमारी और आपकी जारी व सारी रहनी चाहिए। कुरान अजीज़ की जो आयत करीमा अभी आपने तिलावत फरमाई है, जिसमें बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो इस आयत करीमा की नुज़ूल के बाद, इसकी तिलावत के बाद सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आ रही है कि हम अपने आप को किस तरह से जहन्नम की आग से बचाएं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हम अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर, जिन मनहियात से तुम खुद बचते हो उन मनहियात से अपने आलो औलाद को बचाओ,
اور جن معروف کو تم خود کرتے ہو اس معروف کی طرف اپنے آل و اولاد کو خود راغب کرو. یہ طریقہ جہنم سے بچنے کا ہے. آج ہم لوگ مادیت کی طرف زیادہ جھکتے ہیں اور بچوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، جبکہ اس کی طرف توجہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، آج کی جو جنریشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہت آگے تک جا چکی ہے، والدین کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی. ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ کس طرح ان کے ذہنوں کو بچپن سے ہی دین کی طرف یا آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یہ جہد مسلسل ہے، یہ ایک سال کا قصہ نہیں ہے، کچھ مہینوں کی بات نہیں ہے، کچھ دن کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری عمر کی. بلکہ بہت اچھی بات آپ نے یہ بتائی کہ ایک جنریشن کے بعد اگلی جنریشن کی ذمہ داری بھی ایک انسان پر عائد ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے جس انداز میں دعا مانگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے پاک اور صالح اولاد مانگی. آج ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سے پاک ذریت مانگتے ہیں، پاک نیک و صالح اولاد مانگتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا تعلق اور اس کا سلسلہ سب سے پہلے تو وہاں شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنے لیے کسی لڑکی کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، یا آپ اپنے لیے کسی بہو کو طے کرتے ہیں، یا آپ اپنے لیے کسی داماد کو طے کرتے ہیں. یہ معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے تربیت اولاد کا. اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جن بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، شادی کیا جاتا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں. اس میں ایک مال و دولت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے. اس میں چوتھی چیز جس کو اختیار کرنے کے لیے نبی نے فرمایا ہے وہ تقوی ہے اور دینداری ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے تربیت اولاد کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو بہو منتخب کر رہے ہیں، بیوی منتخب کر رہے ہیں، اپنے لیے جو داماد آپ منتخب کر رہے ہیں، وہ کیسا کر رہے ہیں، وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ متقی ہے کہ نہیں ہے، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی جو بنیاد آگے پڑھنی ہے. آگے جس بچے کے آپ باپ بننے والے ہیں اس بچے کا ایک تقاضا یہ ہے اور اس کا ایک حق یہ ہے کہ آپ اس کے لیے نیک صالح ماں کو تلاش کریں اور پسند کریں، جو بھی ان فیوچر پیدا ہونے والا ہے. ابھی آپ کا بیٹا نہیں ہوا ہے یا بیٹی نہیں ہوئی ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن ان فیوچر جو آپ کے اوپر حق عائد ہونے والا ہے، ہونے والی اولاد کا، اس کی ابھی پیشگی آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس ہونے والی اولاد کے لیے ایک اچھی دیندار، متقی، پرہیزگار اور صالح کوئی ماں تلاش کریں. سب سے پہلی بنیاد تو یہاں پڑتی ہے. اس کے بعد جب آپ اس عمل میں آپ داخل ہو جائیں، اپنے لیے متقی، پرہیزگار، دیندار بیوی کو، بہو کو آپ تلاش کر لیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کے گڑا کر کے دعا مانگنا چاہیے، جیسا کہ انبیاء کرام نے مانگا ہے. رب حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، بڑے نبی، ظاہر سی بات وہ خود نبی ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ خود عابدہ زاہدہ ہیں، تو وہاں تو جو ہونے والی اولاد ہے وہ تو خود نیک ہوگی انشاءاللہ. لیکن وہ خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنی بیوی کی نیک ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں جو اپنی فریاد سنا رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح نیکوکار اولاد دے. آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں، نہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ دعائیں کرتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، موجودہ حالات جو ہیں بہت ابتر ہیں. ان پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم کسی نیک متقی نوجوان کا انتخاب کرتے ہیں، یا کسی خاتون کو، جو لڑکی کی جب ہم جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کا رشتہ منتخب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عابدہ ہے، زاہدہ ہے. ہاں، قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے، بس بہت ہے. جی. حضرت عمر بہت جلالی انسان تھے. ہم یہاں وہ واقعہ بیان نہیں کریں گے کہ انہوں نے اس لڑکی کو منتخب کیا اپنے بیٹے کے لیے جس نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے روکا تھا. شیخ احمد بن مسیب کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ان کی لڑکی بہت خوبصورت تھی اور بہت ہی نیکوکار تھی، اور چاروں طرف اس کی شہرت تھی، اس کے علم کی بھی اور اس کے حسن و جمال کی بھی. بادشاہ وقت نے کہا کہ اپنی بیٹی کو ترازو میں رکھو اور اس کے برابر جواہرات میں تمہیں تول دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ایسا سوچنا بھی نہیں.
اس کے بعد اپنے جاتے ہیں مدرسے میں جہاں وہ کلاسز لیا کرتے تھے، جماعت لیتے تھے. ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، پتہ چلا کہ وہ کچھ دنوں سے نہیں آ رہا ہے، اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. جب وہ مرد نوجوان ان کے پاس آتا ہے تو اس سے پہلے تو وہ تعزیت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھ سے؟ کہتے ہیں ہاں تم سے. اس کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھاتے ہیں اور ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں. ایک ایسا نوجوان جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جاہو حشمت ہے، نہ رتبہ ہے. اب ایک طرف انہوں نے بادشاہ وقت کو ٹھکرا دیا اور اس نوجوان کا انتخاب کیا اس کی دینداری کی بنا پر. ہمارے یہاں آج کوئی لڑکی بھی جو ہے اگر دیکھتی ہے کہ بارش نوجوان ہے تو بہت معذرت کے ساتھ وہ اس پہ آبجیکشن کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے. کیوں مولانا صاحب، کیوں ذہن جو ہے وہ اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ اگر ایک صالح مرد کا انتخاب ہوتا ہے تو ایک پوری نسل سنورتی ہے، اگر ایک صالح خاتون کا انتخاب ہوتا ہے تو بھی ایک پوری نسل سنورتی ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، لیکن اس کے رگوں میں جو خون ہے اگر وہ عابد اور زاہد کا یا متقی اور پرہیزگار کا، اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کا نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچے وہ جو نسل ہے وہ بہتر ہوگی. اصل میں اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو ہم نے غور کیا اور غور کرنے کے نتیجے میں اس بات پہ پہنچے کہ ہم لوگ کسی ایک ایسے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں اور اس کو بے معنی سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ لمحہ یا وہ وقت بے معنی نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. مجھے ایک یاد آیا واقعہ جرمنی کا کہ وہاں ایک مرتبہ ایک ریسرچ کیا گیا ان خواتین پر جو حاملہ خواتین تھیں. ان کو کسی ایک جگہ منتخب کیا گیا اور لا کے رکھا گیا اور ان کو کچھ سنگیت سنائے گئے، دھنیں کچھ سنائے گئے، کچھ گانے سنائے گئے ان کو اس وقت میں جب وہ حاملہ تھیں، اور اس کو ریکارڈ کر لیا گیا کہ فلاں خاتون کو فلاں گانا فلاں دھن سنایا گیا ہے اور فلاں خاتون کو فلاں گانا فلاں دھن سنایا گیا. یہ ریکارڈ کر لیا گیا. اس کے بعد جب بچوں کی پیدائش ہو گئی، پیدائش ہونے کے بعد جب وہ بچے 8-10 مہینے کے ہو گئے اور کچھ ان کے اندر شعور بیدار ہونے لگا، تب ان خواتین کو بچوں سمیت بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں پھر ان بچوں کو ان کے ماؤں سمیت ان دھنوں کو سنایا گیا جب جو دھن اور جو گانا اس وقت سنایا گیا تھا جب وہ مادر رحم میں تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے. اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا یہ بچہ کچھ اٹریکشن محسوس کرتا ہے، کچھ تاثر لیتا ہے اس گانے پر جو یہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے سنا تھا. تو جب وہ ریسرچ کیا گیا، پھر بعد میں سنا گیا، تو ان بچوں نے جن گانوں کو، جن دھنوں کو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے سنا تھا اور آج اس 10 مہینے کے بعد پیدا ہونے کے بعد سن رہے ہیں، تو اس پر وہ ایک اچھا خاصا اٹریکشن محسوس کر رہے تھے اور چہرے مہرے سے ایک خاص تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے اس کو پہلے سنا ہوا ہے، ہاں مانوس ہے، اس سے پہلے سنا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک لمحے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند ساعتوں کا مسئلہ نہیں، تو جہد مسلسل ہے جو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنے لیے کسی بہو کا یا بیوی کا انتخاب کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اس وقت غافل ہو گئے ہیں جب بچہ مادر رحم کے اندر ہے، گانے بجانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، لہو لعب کے اندر لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اثر اس بچے کی طبیعت پر پڑے گا جو وہ سن رہا ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت قرآن کریم کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں گے تو پھر آپ کا وہ بچہ جو ہونے والا بچہ ہے ہونہار ہوگا، عابد بھی ہوگا، زاہد بھی ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوگا. ہم نے یہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ اہل یہود جو جن کا دماغ اتنا شارپ اور تیز ہوتا ہے، جب ان کی خواتین حالت حمل میں ہوتی ہیں تو میتھمیٹکس کے جو سب سے ٹف اور ٹپیکل سوالات ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا اثر اس بچے پر جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی طبیعت پر، اس کی مزاج پر پڑے اور آگے چل کر کے اس طرح کی ٹپیکل سوال کرنے کا اس کا مزاج پیدا ہو. یہی وجہ ہے مولانا صاحب کہ آپ دیکھیں کہ آج کہاں ہے ترقی میں وہ اہل یہود، چاہے نصارہ اور مسلمان کہ جن کے ہاں کے علم کی شمع فروزہ ہوئی تھی، آج وہ سارے جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، ظلمت قدی میں ہے.
وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے خوف خدا چھوڑ دیا۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے۔ دلوں میں خوف خدا ہے ہی نہیں تو پھر ہم حکمت کو کہاں تلاش کریں؟ بات یہی آتی ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے صرف تم جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کرو، زندگی کو عبادت بنا دو، چلتے پھرتے اپنے اعمال کو اتنا صالح کر لو، اتنا نیک کر لو، اتنا اپنے آپ کو پرہیزگار بنا دو کہ تمہارا ہر عمل عبادت میں شمار ہو، نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی تم باعث خیر اور برکت بنو۔ لیکن ہم بھول گئے ان چیزوں کو، کیونکہ اپنے ہر عمل میں ہم نے خیر کا پہلو ترک کر دیا ہے، اور ہم پر جو ہے زیادہ تر دنیا غالب ہے، حرص و ہوس، لالچ، خوف، اور ہم نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا ہے جو مسلمانوں کا اثاثہ تھی۔ ایک بار پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیوں ہم جو ہے اپنے آگے جو آنے والی نسل ہے اس کے خمیر میں ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہر عمل کا انجام اس کے اندر اس طرح پوشیدہ ہوتا ہے جس طرح بیج کے اندر ایک درخت چھپا ہوتا ہے۔ تو وجود میں آنے سے پہلے ہی اگر زوجین آپس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کریں کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کی پرورش ہم کن خطوط پہ کریں گے، کس نہج پر کریں گے، تو یہ کتنا اچھا ہو آنے والے بچے کے لیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے آپ دنیا کے بارے میں کچھ بیٹھ کر کے پلان کرتے ہیں اور اپنا ایک پروگرام طے کرتے ہیں کہ ہم کو ان فیوچر یہ مکان لینا ہے، یہ فلیٹ لینا ہے، اور اس طرح سے پروگرام آپ سیٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کے لیے بھی دینی اعتبار سے پروگرام سیٹ کرنا چاہیے اور بنانا چاہیے، اور ان کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اثر لیتا ہی لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بارگاہ خداوندی کے اندر اس کے لیے دعا بھی کریں کہ الہ العالمین اس کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچا، اور شیاطین کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا، اس کو قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اس طرح کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے کس نہج پہ ہمیں پرورش کرنی ہے، کس نہج پہ تربیت کرنی ہے، باضابطہ ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کا ایک پلیٹ فارم بنا لینا چاہیے اپنے لیے۔ جیسے کہ ہم لوگ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا تو انعام رکھیں گے، بیٹی پیدا ہوگی تو انعام رکھیں گے، اور دنیا بھر کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دینی اعتبار سے اس کو ہمیں حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، کس طرح سے اس کی ہمیں تربیت کرنی ہے، کس طرح سے اس کا دینی مزاج اور رخ بنانا ہے، ہمیں اس اعتبار سے ہمیں پہلے سے پلان کرنا چاہیے۔ اور اس پلاننگ کی سب سے بڑی کمی ہم لوگوں کے ہاں ہے۔ جب آپ کسی سے کہیں گے تو کہیں گے بھائی ابھی تو یہ معاملہ ظہور ہوا ہی نہیں، تبھی سے سوچنے میں فائدہ کیا۔ حالانکہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عاقل لوگ ہیں، وہ پہلے سے کسی چیز کی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ ابھی وہ زمین ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، نہ جانے کب ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن پہلے ہی سے ایک شخص نے اس زمین کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد میں اس کے مزاج میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ میڈیکل کالج بنائیں گے، انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، جبکہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن ان فیوچر وہ محسوس کر رہا ہے کہ یہاں آبادی ہونے والی ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کے آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، ان کے دینی مزاج کے بارے میں پہلے سے ایک پروگرام کرنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے، اور بیٹھ کر کے میاں بیوی کو اس کو طے کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، کاشتکاری کے لیے پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، بنا ہل چلائے کیسے بیج بو دے گا کسان؟ جی تو انسان کی زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ زمین ہموار ہوگی تب تو اس میں بیج بویا جائے گا۔ والدین آتے ہیں، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مائیں فریاد لے کر آتی ہیں، کبھی باپ اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو نماز پڑھتے نہیں، اسے نصیحت کر دیں کہ یہ نماز پڑھے۔ اب بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے نماز کی عادت خود میں نہیں ڈالی ہے، اس بچے نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں، آپ کے گھر میں دینی ماحول نہیں، پھر کیسے آپ یہ توقع رکھتے ہیں یا کیسے آپ کی یہ خواہش ہے کہ بچہ دیندار ہو؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں آپ دیکھیں کہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہر دین، ہر مذہب اچھی باتیں سکھاتا ہے، تو بچپن سے ہی اگر بچوں میں اچھی باتوں کو راسخ کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر، تو پہلے خود کو سنوارنا ہوگا۔ خود کو سنوارے بغیر ہم اپنی نسل کو نہیں سنوار سکتے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، کہ تم کیوں کر ایسی بات کہتے جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں ناراضگی کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم خود بے نمازی ہیں، بے راہ رو ہیں، بے عمل ہیں،
اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، متقی ہو جائے، ولی کامل ہو جائے. ولی کامل ایسے نہیں ہوں گے. پہلے آپ کو پھر ولی کامل بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بنگال کے ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ قبول اسلام کر لیے تھے اور اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کر کے اس بات کا تذکرہ کیا اپنی والدہ جان سے، امی جان سے. تو والدہ جان نے کہا کہ بیٹا نظام الدین، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس میں میرا ہے کہ میں نے کبھی بھی تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. جو مائیں اتنا اہتمام کرتی ہوں کہ اپنے اولاد کو باوضو دودھ پلا رہی ہوں اور ان کو اس پر اتنا اعتماد و بھروسہ ہو کہ میں باوضو دودھ پلاؤں گی تو میرا بچہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، آج کہاں ہے ہم لوگوں کے اندر یہ سوچ فکر؟ آج تو ماؤں کے پاس میں یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہوا ہے اور کپڑے پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، فلاں ہے تو ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہے. حالانکہ وہ بھی تو کسی بچے کی ماں تھی. تو جب وہ ایسا کر سکتی ہیں تو ہم اور آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ سے اس چیز کو شروع کرنا چاہیے. ماں باپ کو خود شروع کرنا چاہیے، تب جا کر کے اپنے اولاد سے اس بات کی توقع کریں. آج ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم لاوبالی پن میں ہماری زندگیاں گزر جائیں اور بچے ہمارے متقی و صالح پرہیزگار بن جائیں. ایسا مشکل ہے. جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں مولانا صاحب تو ہمارے اہل و عیال، ہمارے اولاد ہمارے فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں دیکھا، سرکشی نظر آئی، بغاوت اپنے بچوں میں دیکھی. حد تو یہ ہے کہ سواری کا جانور وہ بھی مجھ سے جو ہے وہ بھڑکنے لگا جب میں نے اللہ سے نافرمانی کی تو اس کا اثر میں نے ان تمام چیزوں میں دیکھا. تو آج جب ہمارے پاس فون کالز آتے ہیں، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، بچے کہاں نہیں مانتے، تو یہ وجہ ہے ہماری اپنی کوتاہی کی. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے کالر کون ہے؟ اپنا نام بتائیے. الطافی صاحبہ سوال بتائیے. جی ہم رات کو بہت ٹائم ہو گیا خواب میں دکھائی دیتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کالر فون لائن پہ ہے تو نام بتائیے. جی رئیس صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میں جاننا چاہ رہا تھا، جیسا میں گوا میں رہتا ہوں تو یہاں پہ بہت سارے کرسچن لوگ رہتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کبھی آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے دل کے بارے میں سنو. اوکے، تو وہ بولتے ہیں کہ جانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی تک کافی زیادہ پریشان ہے اور اس سے زیادہ میں پریشان ہوں، تو کیا میں اپنی پریشانی کو ادھر کنار کر کے اس کی تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. سالار بھائی سے مخاطب ہیں. خیر مقدم ہے سالار بھائی، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے پانی گرم ہو یا ٹھنڈا، آگ بجھانے کے لیے تو کام ہی آتا ہے. پھر انسان اچھا ہو یا برا، اگر کبھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور ہم پھر بھی اسے برا بولتے ہیں تو کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا یہ ہم غلط ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ یہ کالا دجال کون ہے؟ یہ شیطان ہے کہ شیطان کا کوئی اور دوسرا شیطان ہے؟ یہ جاننا چاہتا تھا. جی پہلے سوال سے متعلق ایک چھوٹی سی بات دریافت کریں گے سالار بھائی کہ اس کا اچھا عمل نظروں سے اگر پوشیدہ ہے تو اسے برا سمجھنا، آپ کی بات جو ہے اس پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے لوگ اگر برا کہیں، لیکن اس کا اچھا عمل سب کی نظروں کے سامنے ہے، پھر اسے برا کیوں کہیں گے لوگ؟ نہیں مطلب جیسے اگر کبھی کوئی انسان جو برائی، اس کو لوگ پورا محلہ بولو یا شہر بولو برا بولتا ہے اور وہ کچھ بھی اچھا بھی کرے تو برا ہی بولتے ہیں نا اس کو. اچھا ٹھیک ہے. اس میں اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوں گا، اس کا کوئی سواد ہوں گا جب ہی اچھا کر رہا ہے، اس لیے اس کو تو برا ہی بولتے ہیں نا. جی اس کے بارے میں بدگمانی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. عثمان بھائی سوال بتائیے. عثمان بھائی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میرا مقصود نام ہے باجی. جی مقصود بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ میرے تینوں لڑکے کے نام جاننا ہے باجی. نام بتائیے. ایک کا محمد معاویہ، اور ایک کا محمد معاویہ. جی دوسرا؟ اور محمد مدثر اور محمد حمزہ. ٹھیک. تینوں نام کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے اور اچھا انتخاب کیا ہے، اور صحابہ کرام اور العزم صحابہ کرام کے نام پہ انہوں نے نام رکھا ہے. اللہ رب العزت
ان بچوں کو نیک صالح بنائے اور نام کے اثرات ان کی زندگی مرتب فرمائے. آمین آمین. اور حسن انتخاب کی واقعی داد دینی چاہیے. بہت اچھے نام ہے. سالار بھائی کا سوال ہم لے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، یہ اپنی نیک نامی چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے بدظنی یہ گناہ ہے. بدظنی گناہ، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور آپ کو خامخواہ بدگمانی کر کے اپنے اعمال کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں بدگمانی کر کے. اس لیے قرآن شریف میں بدگمانی کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو خراب نہ کریں. ان بعد الظن بہت سے ایسے گمان جو کہ غلط ہوتے ہیں، یہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں. اور مولانا صاحب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کی خوبی کو بھی جو ہے وہ اس کی خرابی بنا دیتے ہیں. یہ سماج کا المیہ ہے. کانا دجال کون ہے؟ کانا دجال دراصل یہ قرب قیامت میں یہ شخص ظاہر ہوگا. ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی، اور آنکھ اس کی پیشانی پہ ہوگی، اور اس کی پیشانی پہ لفظ کاف الف فا را لکھا ہوا ہوگا. تو یہ اس کی علامت اور پہچان بتلائی گئی ہے. اور اللہ رب العزت اس کو کچھ اس طرح کے قوت تصرفات دے دیں گے جس سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اپنے ایک ہاتھ پہ یہ دوزخ ظاہر کرے گا، اور ایک اپنے ہاتھ پہ یہ جہنم ظاہر کرے گا، اور لوگوں کو ڈرائے گا کہ بھئی ہم کو خدا مان لو یا ہماری طرف جھک جاؤ. اس طرح سے وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا کانا دجال. عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پر، جو آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ اس کو قتل کریں گے. جی اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. سعادت آپ سے مخاطب میں فرمائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ جی میرا پریشانی بہت ہے. کس طرح کی پریشانی ہے؟ جو بھی 3 سال سے جو بھی دھندا کرتا ہوں اس میں قرضہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. سرفراز بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سرفراز احمد فرم بنارس سے بول رہا ہوں. استقبال ہے آپ کا، فرمائیے بھائی. ہاں میں جو ہے آج کل کاروبار کرتا ہوں، لوگوں کے پیسہ باقی رہتا ہے، لوگ پیسہ دیتے نہیں ہیں، وعدہ بہت خلافی کر رہے ہیں، پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ نہیں رہا ہے. اس کے لیے ہم بہت پریشان میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کیا ہوں، کل ہی سے شروع کیا ہوں. لیکن آج رات میں جو ہے ہم نے خواب دیکھا کہ کہیں ہم مارکیٹ میں گئے گھر سے باہر، اور جب واپس آنا چاہ رہے تو راستے پتا چلا ادھر کرفیو لگا ہوا ہے، ادھر کرفیو لگا ہوا ہے، اور پوری فورس لگی ہوئی ہے سب جگہ پر. اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بتائیں گے سرفراز بھائی کہ آپ نے جو ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کیا ہے یہ کس نوعیت کا ہے؟ یہ بنارس کا فیبرک ہے، کپڑا ہے، سوٹ ڈریس کا ایسا ہے. جائز اور حلال ہے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال. بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مبارک کرے. صرف ایک چھوٹا سا سوال اور، آپ نے یہ کاروبار جو شروع کیا ہے اس میں کہیں سود کی آمیزش تو نہیں ہے؟ کوئی لون تو نہیں لیا؟ جسے ہم نے کاروبار ہمارا پرانا ہے، یہ بزنس بہت پرانا ہے. لیکن جو ہے اس طرح ادھر کچھ بچوں کو دے دیا تھا ہم نے کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ لوگوں نے غلط لوگوں کو مال بیچ دیا، اس کی وجہ سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، خالی وعدہ باری کر رہے ہیں وہ لوگ. تھوڑا پریشان ہے. تو دوسرا ابھی ایک نیا سلسلہ ایکسپورٹ کا جو ہے شروع کیا ہوں. وہ ویپاری آیا تھا، اس سے بات ہوئی ہے کیش لین دین کی، لیکن اس کا مال ہم نے کل ڈسپیچ کیا ہوں. لیکن رات میں ہم بڑا الجھن میں، بڑا پریشانی دکھائی دی ہم کو خواب میں. ٹھیک، ہم نے کہا کہ ذرا غور سے سنیے. بالکل بالکل سرفراز بھائی. بہت ہاں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے. بہرحال جو بھی پریشانی ہے مولانا صاحب پوری بات آپ نے سرفراز بھائی کی سنی. اس کے کئی حل ہیں. ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ جب وہ دکان پر جائیں تو اگر ان کو وقت ملے، نہ بھی ملے تو وقت نکال لیں، ان کی اپنی دکان ہے تو وہاں بیٹھ کر کے 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں. اور اولاً ایک کام یہ کر لیں کہ 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے یا نافع پڑھیں، یا نافع یا نافع، اور کسی پانی کی بوتل میں دم کر لیں. اور دم کرنے کے بعد جو ان کا مال ہے اس مال پہ ہلکا ہلکا چھیٹا مارتے ہیں اپنی دکان وغیرہ پہ جو بھی کارخانہ ہے. اور رہی بات بیوپاریوں کی، جہاں سے ان کا مال نہیں مل پاتا ہے، پیسے نہیں مل رہے ہیں، ان کے پاس جب جائیں تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ العزیز تسخیر قلب کے لیے بہت مؤثر چیز ہے، اور انشاءاللہ وہ ان کے پیسے واپس کرنے لگیں گے.
یہی کچھ مسئلہ چونکہ قرض دے رکھا ہے لوگوں کو، وہ لوٹا نہیں رہے، سعادت بھائی کا بھی ہے، وہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ابھی بیان کیے ہیں، کیا وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز لوگوں کے قلوب مسخر ہوں گے، اور جو بھی معاملات ہیں آپ کے ساتھ میں وہ انشاءاللہ العزیز واپس کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کو؟ مسلسل پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ الطافی صاحبہ کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ رب العزت ان کو اور بھی خیر کی طرف راغب فرمائے اور مائل فرمائے۔ جی رئیس صاحب کا سوال یہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کچھ عیسائی لوگ بھی ہیں، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ آؤ آ کر ہمارے دین کی باتیں سنو، تو وہاں جانا کیسا ہے یہ دریافت کر رہے ہیں۔ دیکھیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اپنے بارے میں کہ آپ کے پاس میں جو علم ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مشنری کی طرف جا کر کے آپ متاثر ہوں۔ تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے علم اور عمل سے دوسروں کو متاثر کریں، نہ کہ ہم خود متاثر ہو جائیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری باتیں سنیں، اگر یہ وہاں جائیں ان کی باتیں بھی سنیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ ہماری بھی چند باتیں سن لیں، تو جو مدینہ میں جو تبلیغی مشن تھا وہ اسی طرح آگے بڑھا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے علم کے بارے میں پہلے جانچ لیں، پرکھ لیں کہ میرا اپنا علم کتنا مضبوط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلا ہوتا ہے، اور آپ کسی صاحب علم کے پاس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات وہ اپنی چھاپ تو چھوڑ جائے گا، لیکن آپ اپنی چھاپ نہیں چھوڑ پائیں گے۔ بالکل۔ قمر جہاں صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مولانا صاحب، ہماری بیٹی 2 سال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، 2 سال ہوا ہے۔ جی جی۔ اور دوسری بیٹی کا اسی کے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے قمر صاحبہ۔ اور شادی ہم نے کیا ہے اسی کے ساتھ میں، اور اس کے بھی آواز بند کر دو۔ ہاں پھر جو دوسری بیٹی ہم نے اسی کے ساتھ میں شادی کیا ہے، پھر جو ہے اس کا بچہ ہونے والا، ہم عجیب سب خواب دیکھتے ہیں، ایسا سب خواب دیکھتے ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا۔ اب ٹائم ہے ان کا ہونے والا ہے، اس کی بیٹی بھی ایک چھوٹی سی تھی۔ جی جی۔ پہلی جو بیٹی ہم نے شادی کیا تھا اس کی بیٹی ہے، پھر ہم نے اسی کے ساتھ میں سب بڑی بیٹی کے ساتھ میں جی۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا قمر صاحبہ، تھوڑا سا انتظار۔ سلیمان بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل ایسا میرے کو خواب جو ہیں زیادہ تر گوشت کے آتے ہیں، کبھی حلال ہو رہا ہے، کبھی کہیں دعوت میں گئے تو وہاں گوشت ہی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یعنی کچا بھی دیکھتے ہیں اور پکا ہوا بھی دیکھتے ہیں؟ جی جی جی، دونوں طرح کے۔ ٹھیک ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے جو پکا ہوا گوشت ہے تو اس کی تعبیر تو ٹھیک ہے، لیکن کچے گوشت کی تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی خواب دیکھتے ہیں تو بارگاہ الہی میں کچھ صدقہ وغیرہ نکالیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ کسی بھی شر اور فتنے سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ جی، اور پکا ہوا دیکھنے کا مطلب بہتر ہو، ان کے لیے خوش آئند ہے۔ اچھا، قمر جہاں صاحبہ کا مسئلہ آپ نے سنا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا اور اسی شخص سے انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کر دی، ڈیلیوری ہونے والی ہے، اب یہ پریشان ہے۔ دیکھیے ابھی اسی ٹاپک سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ اس ہونے والے بچے کے لیے دعائیں کریں اور خود اپنے لیے کریں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے دعائیں کریں، جیسے کہ انبیاء سابقین نے، مقربین نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ایک لائحہ عمل ہے انبیاء کرام کا، اور نبی کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو جو اسوہ ہمارے پاس میں موجود ہے اس کو ہم اپنائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑائیں کہ اللہ کی وہ امانت ہے جو اللہ دے رہا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عزم مصمم کریں کہ اس کے صحیح طریقے سے تربیت کریں گے، پرورش کریں گے، اور تمام طرح کے شرور و فتن سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کو کچھ صدقہ بھی نکالیں اس کے لیے۔ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے وسوسے جو آتے ہیں عموماً وہ شیطان وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے آتے ہیں، تو احتیاط کریں، اس سے ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے قطرات ٹپک جاتے ہوں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، یا ہو سکتا ہے کہ جب وہ استنجا کرتے تو اس کی چھینٹیں پڑ جاتی ہوں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ عبد الخالق بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ عبد الخالق صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ
آج کے زمانے میں جو لڑکے ماں باپ کو چھوڑ کے الگ رہتے ہیں, لڑکیوں کو زیادہ ڈیمانڈ ملتا ہے, کیونکہ لڑکی آج کل زمانے میں ماں باپ کو بہت سنبھالتے, خود کے ماں باپ کو, لیکن ساس سسرے کو نہیں سنبھالتے. لیکن میرا یہی سوال تھا کہ جب لڑکیوں کو اتنا ڈیمانڈ دیا جاتا ہے کہ آج کل لڑکی بہت ہمارے ماں باپ کی, تو وہ ماں باپ اپنے ساس سسرے سے دور کیوں اپنے شوہر کو کرتے ہیں, قریب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ان کو زیادہ اتنا ڈیمانڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ پھر جب ان کے سگے ماں باپ کو اتنا سنبھال سکتے, سب کچھ کر سکتے, تو اپنے ساس سسروں کیوں نہیں سنبھال سکتے ہو؟ اور ان کی وجہ سے ان کے بیٹے بھی الگ ہوتے ہیں, تو ان کے بیٹے کو الگ کرنے کا وجہ تو ان کی عورتیں جو ہوتی ہے نا, بیٹیاں ہی ہوتی ہے نا, تو کیوں اتنا ڈیمانڈ دیا جاتا ہے بیٹیوں کو؟ لڑکے کو کیوں ڈیمانڈ نیچے گرایا جاتا ہے پھر؟ تو لڑکی نے اپنے شوہر کو کرنا چاہیے کہ نہیں, وہ تمہارے ماں باپ ہے اور میرے ساس سسر ہے, ان کی خدمت کرنا اپنا کام ہے. تو وہ پھر ان کے شوہر کی وجہ سے یہ جب خود اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے, تو ان کی وجہ سے پھر ان کی عورتیں بھی ان کی ساس سسرے کو بھی نہیں دیکھتے, پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. مجھے یہی سوال کرنے کا تھا. آج کے دور میں یہی چل رہا ہے, جب سے زیادہ ڈیمانڈ بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے. چاہے جاؤ دیکھو یہی بولتے کہ آج کے زمانے میں بیٹی ماں باپ کو دیکھتے ہیں, بیٹے الگ ہوتے ہیں, بیٹے دیکھتے ہیں. تو بیٹے کو الگ کرنے کی وجہ ان کی عورتیں جو ہے نا, لڑکیاں جو ہے نا, لڑکی کو کیوں ڈیمانڈ گرایا جاتا ہے؟ میرا یہی سوال تھا, یہی سوال کا جواب مجھے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سوال ہے خالق بھائی, تھوڑا سا انتظار. ہینا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی, میں نے خواب دیکھا تھا, میں اور میری چچیری بہن دونوں کھڑے تھے, ایک بکرا آیا. ٹھیک ہے, بکرا ایک موٹا تھا, تھوڑا بڑا تھا, آنکھ بڑے بڑے تھی. تھوڑا ڈر, مطلب ہم ایسے ہی بکرا سے ڈرتے ہیں, تو ڈر دیکھ رہے تھے ہم لوگ. بس پڑوس کی ایک عورت آئی, مطلب پھوپھی لگتی ہے, وہ آئی اور لے کے چلی گئی اپنے گھر میں. دکھلانے بھی نہیں تھے, ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ لیں گے کہ نہیں لیں گے, وہ لے کے چل گئے. اور ایسا ہونا بکرا یا بکرا سے ریلیٹڈ ہم ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں, تو اس کی تعبیر جانیں. گھر والوں نے کوئی منت تو نہیں مانی ہے؟ امی تو بولی تھی کہ مانے تھے ہم, لیکن وہ تو اتار دیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بکرے سے ڈرتی ہیں, خواب بھی بہت انہوں نے باریکی سے دیکھ لیا کہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں. آپ تعبیر بتائیے مولانا صاحب. دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ مالی نقصان وغیرہ ہو جائے, اس لیے اس سے بچاؤ کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے یہ پیشگی کو صدقہ خیرات کر دیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اس لیے کہ ایک مال ہے وہ, اور اس مال کو کوئی لے کر کے جا رہا ہے اور بتلا بھی نہیں رہا ہے, ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے, تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ ضیاع کا اور نقصان کا خطرہ ہو. بالکل. نمازی پناہ اگر ہو سکے تو پڑھ لیں. بہتر. عبدالخالق صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. آج کل یہ ہمارے سماج کا المیہ ہے کہ اگر والدین لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رہے, اس لڑکی کو لے کر علیحدہ ہو جائے. لیکن جب بہو لے کر آتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہو ان کے ساتھ رہے. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ لڑکی کو تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی اگر شادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو فوری طور پر والدین یہ کہتے ہیں اب تم بچے والی ہو گئی ہو, تم سے اتنی خدمت نہیں ہوگی, بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کو لے کر تم علیحدہ ہو جاؤ. لیکن وہ چیز اپنی بہو کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرتے. تو سماج میں یہ جو دوہرا معیار ہے, اور واقعی عبدالخالق صاحب کا کہنا ٹھیک ہے کہ والدین بڑھاپے میں تنہا ہو رہے ہیں, لیکن یہ بیج بھی تو وہی بوتے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور تلاش کرتے ہیں, بہو کے لیے کچھ اور تلاش کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہو گیا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. بالکل. کہ آپ اپنے لیے بیٹے ہی بیٹے پسند کریں اور دوسروں کے لیے آپ بیٹیاں پسند کریں. یہ دوہرا جو معیار ہے, یہ اس کو سماج میں اور معاشرے میں یہ چیز موجود ہے, اور واقعی میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہر گھر کے اندر موجود ہے. ہر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میری بیٹی بالکل الگ رہے اور وہاں کوئی فیملی نہ ہو, بس میاں بیوی ہوں اور وہاں زیادہ کام کا بوجھ نہ ہو اور فیملی زیادہ نہ مختصر ہو. ہر کوئی یہ سوچتا ہے. لیکن اپنے بہو کے تعلق سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میری بہو میرے ساتھ میں رہے, میرا بیٹا میرے ساتھ میں رہے. تو اس طرح کا دوہرا معیار اچھا نہیں ہے. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اگر آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ میری بہو میرے ساتھ میں رہے, میرا بیٹا میرے ساتھ میں رہے, تو آپ کیوں نہیں دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی جہاں جا رہی ہے وہ اس گھر کی زینت بن جائے, اپنے ساس سسر کے لیے سکون کا اور ان کے لیے گھر کا زینت بنے. آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ادھر ہی آ رہی ہوں مولانا صاحب, اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت سی باتوں کی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. انہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اچھے داماد بنو,
بیٹے کو یہ نصیحت، یہ تلقین یا یہ باتیں کیوں نہیں کہتے کہ تم ایک مثالی داماد بنو؟ اچھے بیٹے بھی بنو لیکن ایک مثالی داماد بنو. بیٹی کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم ایک اچھی بیٹی بنو لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی بہو بھی بنو؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ اسی وقت تک ہے جب تک تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو. شوہر کے گھر گئی تو تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ تمہارے حقیقی والدین ہیں. آخری سوال کی طرف آ رہے ہیں. رئیس بھائی کا جو سوال تھا بہت اہم تھا کہ ہر انسان پریشان ہے، لیکن کبھی اپنی پریشانی کو کم سمجھتے ہوئے یا اسے درکنار کرتے ہوئے کسی دوسرے پریشان حال کی مدد کرنا کیسا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ایک نمایاں صفت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اللہ رب العزت نے ایسے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے. تو یہ اس طرح کی صفت اور خاصیت خال لوگوں میں بہت کم لوگوں کے اندر ملتی ہے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی ضرورت کو آپ نے دبا لیا ہے اور دوسروں کی پریشانی کو آپ نے ترجیح دے کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا. بہت عمدہ بات ہے اور اچھی مثال ہے معاشرے میں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارا جو موضوع ہے یہ، اس پہ گفتگو جاری رہے گی. تو کل تک کے لیے آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.